Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Faisal Zahid Malik, Mr. Gohar Zahid Malik, Fawad Chaudhry, Information Minister, Yusuf Naseem Sahab, Dr. Nazir Gilani, Mirwais Umar Farooq, who spoke from Srinagar, General Rahmat, Sardar Afan Ali, Mia Muhammad Javed Sahab and General Tahir. Good afternoon and assalamu alaikum everybody. I'll apologize to the diplomats who are sitting here today because shortly I'll switch to Urdu. The crux of the message is that today we are expressing solidarity with the people of Jammu and Kashmir, particularly those trapped in the Indian occupied Kashmir. Their suffering is grave, and the international community, particularly the international capitals, are silent about the plight of the Kashmiris. Today, before coming to this event, I was interviewed by two journalists, academics in fact, from Qatar, and they said that the story of Kashmir is little known in the Middle East. There are other crises, you have other crises, the Syrian war or the civil war, or the issue of Palestine, or the turbulence in North Africa, but people all around the world do not know the atrocities that are being committed in Indian occupied Kashmir. Let me tell you, I mean, probably those who are posted here in Islamabad, they know about them because they read Pakistani papers and monitor the media on the other side of the LOC. But probably, and I'm not exaggerating, this is by far the most serious conflict in the world today. And there is little intercession or intervention from the United Nations, from the powerful nations of the world, from the world civil society. And we have to rectify that situation. And there, as the speaker who preceded me said, that we need help, assistance, support of the international community and the diplomatic community. And I hope that you will transmit the messages which were passed on to you, to your capitals today. Thank you so much. If I have your permission, now I'll speak in Urdu. मैं जब भी यहाँ हाजिर होता हूँ नज़रिया पाकिस्तान काउंसिल के किसी इज्तिमा में, तो मुझे जाहिद मलिक साहब की बहुत याद आती है। मैं जब न्यूयॉर्क से वापस आया था 2015 में, और जब उनका इंतकाल हुआ है तो इस दौरान उनसे कई मुलाकातें रही। पता चला कि कैसा उनका जज्बा था, क्या वो पाकिस्तान के लिए खिदमत करना चाहते थे। ये मैं आपको बताता हूँ कि जब वो बहुत शदीद बीमार थे और बीजिंग में ज़ेरे इलाज थे, तो उस वक्त भी उनकी सोच पाकिस्तान पर मरकूज थी। पाकिस्तान को किस तरीके से मजबूत बनाया जाए, चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे मजबूत किए जाए, पाकिस्तान को आला तर मकाम पर कैसे खड़ा किया जाए, और मसला कश्मीर के लिए कैसे हल ढूंढे, और अहले जम्मू कश्मीर, ख़ासतौर से मकबूजा कश्मीर के लोगों की मुसीबतों को कैसे कम किया जा सके। और फिर मुझे ये खुशी होती है कि उनकी अजीम रिवायात को बरकरार रखा है उनके बेटों ने, फैसल जाहिद मलिक साहब ने, गौहर जाहिद मलिक साहब ने, उमर जाहिद मलिक की यहाँ मौजूद है, और इनकी वालिदा रेहाना जाहिद साहिबा आज मौजूद नहीं हैं, लेकिन मैं आपके ज़रिए उनको भी सलाम भेजता हूँ और खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। हम अपने आप से भी पूछ सकते हैं
کشمیری ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم یوم یکجہتی کشمیر کیوں مناتے ہیں، اور ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ، جیسا کہ میر وائز عمر فاروق صاحب نے کہا کہ کس طریقے سے مظلوم و محکوم ہیں، کس طریقے سے وہ مقید ہیں، کس طریقے سے ہر طرف سے دروازے بند کرنے کے بعد ایک قبضے کی ایک فصیل کھینچی ہے انہوں نے اس سرزمین پہ، اور اس کے بعد بے تحاشا ظلم کر رہے ہیں کشمیریوں کے اوپر، جس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ میں نے یہ الفاظ احتیاط سے چنے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ الجزیرہ یہ کہتا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں ہندوستانی قابض افواج نے 6000 لوگوں کو اندھا کر دیا ہے، کلی طور پر یا جزوی طور پر، اور وہ یہ کہتے ہیں، نیو یارک ٹائمز یہ کہتا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں یا جنگوں کی تاریخ میں، ہسٹری آف وارفیئر میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ اس بڑی سطح پہ اجتماعی طور پر لوگوں کو بصارت سے محروم کر دیا جائے۔ اور ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں مقررین نے مختلف پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالی ہے۔ یوسف نسیم صاحب نے ہمارے خطے کا ذکر کیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر نے 1947 میں جنم لیا تھا۔ یہ 200 سال پرانی تاریخ ہے جدوجہد ہے کشمیریوں کی۔ کشمیری 1947 سے پہلے مہاراجہ کی حکمرانی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ مہاراجہ بھی ایک دہشت گرد تھا، ایک ظالم تھا۔ اس نے کشمیریوں کے حقوق غصب کیے ہوئے تھے، اور پھر جو ہے 1947 میں ہندوستان نے خود آزاد ہو کے، ایک نو آبادی قوت سے آزاد ہو کے کشمیر کے اوپر قبضہ کر لیا اور کشمیر کو ایک نو آبادی بنا دی۔ تو ہندوستان نے خود تو آزادی حاصل کر لی، لیکن کشمیریوں کو آزادی سے محروم کر دیا۔ یہ 200 سالہ تاریخ ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے کچھ حوالے دیے تھے۔ 1832 میں جب ہمارے لوگوں نے راجہ گلاب سنگھ کے خلاف بغاوت کی تو سردار شمس خان نے اپنا سر کٹوایا، اور جو باقی شہداء تھے ان کے سر کاٹ کے چوراہے پہ لٹکائے گئے، اور ان کو زندہ ان کی کھالیں کھینچی گئی، اور ان کی کھالوں کے اندر بھوسا بھر کے ایک درخت پر لٹکایا گیا۔ اور وہ لوگ جو تھے، وہ درخت موجود ہے، وہ یادگار موجود ہے، وہ جذبہ مزاحمت کا موجود ہے۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بھی بہت کم لوگوں کو پتا ہے۔ آج کل جن لوگوں سے مخاطب ہوں ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ سن 1931 کا واقعہ، جولائی کا مہینہ، عبد القدیر جس نے یہ کہا تھا خانقاہ معلیٰ میں کہ ظلم کی اس علامت کو مسمار کر دو، مہاراجہ کے اس محل کو مسمار کر دو، جب کورٹ میں اس کے اوپر مقدمہ چل رہا تھا، اذان کا وقت آیا اور ایک شخص کھڑا ہوا اذان دینے کے لیے، تو ڈوگرا فوج نے اسے شہید کر دیا۔ 22 لوگوں نے وہ اذان مکمل کی، شہید ہوتے ہوتے 22 لوگوں نے شہادت پیش کی۔ یہ واقعات میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیریوں نے مہاراجہ ہری سنگھ یا اس سے پہلے گلاب سنگھ یا جتنے راجے مہاراجہ تھے، نہتے، ان کے پاس کلہاڑیاں ہوتی تھی یا لاٹھیاں ہوتی تھی، اور ان کے پاس اسلحہ و بارود تھا، ان کی حکومت اور تسلط کو قبول نہیں کیا۔ اور 1947 سے لے کر آج تک کشمیریوں نے ہندوستان کے تسلط کو قبول نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اور میں نے کئی بین الاقوامی اجتماعات میں یہ کہا ہے کہ جب فوجی مقابلہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو کشمیری ہیں دہشت گرد ہیں، یہ جنگجو ہیں۔ میں نے کہا جب مقابلہ ہوتا ہے تو ٹکر کی فوجوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ہندوستان ہے، اس کے پاس ایک فوج ہے، پاکستان کی فوج سے مقابلہ تو کر کے دکھائے، کیونکہ ہم نے ایک جوہری مساوات قائم کر دی ہے، اور جو ہماری روایتی استعداد ہے اس میں بھی ہم ہندوستان سے کم نہیں۔ وہ نہتے کشمیریوں سے لڑ رہا ہے، اور نہتے کشمیریوں سے لڑنے کے لیے اسے 7 لاکھ فوجیوں کی ضرورت ہے۔
اسے اپنی آدھی سے زیادہ فوج کی ضرورت کشمیر میں ہے تاکہ ان کو مغلوب کر سکے. تو یہ دیکھیے کہ تاریخ میں یہ کس قسم کا ایک مقابلہ ہے جس میں ایک طرف نہتے لوگ ہیں اور دوسری طرف دنیا کی سب سے مسلح ترین فوج موجود ہے، جدید ترین اسلحہ سے لیس. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے ایک میجر جنرل یہ کہتے ہیں کہ 2018 کے آغاز میں 500 جنگجو تھے، 240 کو ہم نے مار ڈالا ہے، اس سال 230 کو مارے. شرم کی بات ہے. 7 لاکھ فوجی 230 نام نہاد جنگجوؤں کو زیر کرنے کے لیے متعین کیے گئے. اصل بات یہ ہے کہ پورے کی پوری کشمیر کی آبادی جو ہے 1,30,00,000 لوگ کیا جاتا ہے تو وہاں جو نعرہ بلند ہوتا ہے، سید علی گیلانی صاحب نے یہ نعرہ دیا تھا، وہ یہ تھا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. یہ ہے ان کا یکجہتی کا رشتہ آپ کے ساتھ. تو اب سوچئے کہ اہل پاکستان کے اوپر کیا فرض عائد ہوتا ہے، اہل آزاد کشمیر کے اوپر کیا فرض عائد ہوتا ہے، اور جو دنیا کے مختلف حصوں میں پاکستانی اور کشمیری آباد ہیں ان کے اوپر کیا فرض عائد ہوتا ہے کہ ان کی کوششیں کس قسم کی ہونی چاہیے، جذبہ کتنا بلند ہونا چاہیے. تو یہاں مقررین نے یہ سوال پوچھا ہے اور صحیح پوچھا ہے کہ کیا ہم وہ کردار ادا کر رہے ہیں. میں کراچی جاتا ہوں، لاہور جاتا ہوں، بچے شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہندوستان بہت طاقتور ہو گیا. تو میں نے کہا کیا تم ہتھیار ڈالنا چاہتے ہو یا تم ہندوستان کی ٹکر کا ملک بننا چاہتے ہو؟ کیا تم لوگ حق پہ ہو کشمیر کے سلسلے میں؟ کیا کشمیر آپ کا جزو لائن فق نہیں ہے؟ اور اگر وہ ہے اور کشمیریوں کے ساتھ آپ کا جغرافیائی اور تاریخی اور لسانی اور نسلی رشتہ ہے، اور پاکستان اگر کشمیر کے بغیر نامکمل ہے تو پھر اٹھو اور پاکستان کو دنیا کی ایک عظیم ترین ریاست بناؤ، ایک طاقتور ترین ریاست بناؤ اور اپنا حق لے کر دنیا کو دکھاؤ. شکست خودگی کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو ایک اور وجہ بتاتا ہوں جس وجہ سے آپ سب لوگوں کو جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں نے اس بات کا ادراک کیا ہے، آپ کو احساس ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. گزشتہ چند برسوں میں ہندوستان میں انتہا پسندی کی، متشددانہ انتہا پسندی کی ایک لہر اٹھی ہے، اور جو انتہا پسند ہندو ہیں انہوں نے للکارا ہے مسلمانوں کو اور انہوں نے کہا کہ یہ سرزمین چھوڑ دو یا ہمارے طریق میڈیا کیا ہے، اور 5 لاکھ لوگوں کو اس طرف دھکیل دیا تھا، سیالکوٹ کی طرف، راولپنڈی کی طرف، لاہور کی طرف. اور وہ لوگ آباد ہیں یہاں آج اس مجمع میں بھی یقیناً جو شہدائے جموں کی نسلیں یہاں موجود ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو لہر اٹھی ہے وہاں سے، اس میں ایک خطرہ تو وہاں کے مسلمانوں کو ہے، اس سے بڑا خطرہ کشمیر کو ہے، اس سے بھی بڑا خطرہ جو ہے وہ پاکستان کو، کیونکہ ان انتہا پسند ہندوؤں نے قسم کھائی ہے کہ ہم پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے رہیں گے. میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہندوستان نے جو کشمیر کے خلاف جنگ شروع کی ہوئی ہے، ایک باقاعدہ میں سمجھتا ہوں کہ روایتی جنگ ہے، یعنی یہ کوئی لا اینڈ آرڈر کے آپریشنز نہیں ہیں. تو وہ جنگ پاکستان کے خلاف جنگ ہے. لائن آف کنٹرول کے اس پاس جن لوگوں کو مارتے ہیں وہ ہمارے خلاف جنگ ہے. اور پاکستان کے خلاف جو درپردہ جنگ شروع کی ہوئی ہے، علی اعلان سن 2015 میں نریندر مودی نے علی اعلان یہ کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کے خلاف درپردہ جنگ شروع کی ہوئی ہے، بلوچستان میں، کوئٹہ میں.
اور کراچی میں اور دوسرے شہروں میں، تاکہ وہ پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کر سکے۔ تو کشمیر کی جنگ آپ کی اپنی بقا کی جنگ ہے، آپ کی اپنی شناخت کی جنگ ہے۔ تو ہم جو کشمیر میں اس وقت مائیں اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، یا اپنے بچوں کی قربانی دے رہی ہیں، جنہوں نے کئی بچے اپنے قربان کر دیے ہیں، اور جو لوگ اس وقت قید خانوں میں ہیں، عقوبت خانوں میں ہیں، اور جو آدھی بیوائیں وہاں موجود ہیں، جن کی جا کر وہاں ہم اشک سوئی نہیں کر سکتے، اور جو ہمارے قائدین زیر حراست ہیں، اور جو بچے بصارت سے محروم ہوئے ہیں، اور جو ہماری ننھی بچیاں جن کی آبرو ریزی ہوئی ہے، آج کے دن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم من حیث القوم من حیث الجماعت آپ کے ساتھ ہیں، تنہا محسوس نہ کیجیے گا۔ یہ ہے یوم یکجہتی کشمیر کا اسپرٹ۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، یہاں میرے کچھ دوست موجود ہیں، اس بات کی شہادت دیں گے کہ جب آپ بین الاقوامی برادری کے پاس جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں ان کے ایوانوں کا، تب وہ دروازہ کھولتے ہیں۔ اگر ایک مرتبہ دستک دینے سے وہ دروازہ نہیں کھولتے تو بار بار جائیے۔ گھر بیٹھے مت کہیے کہ بین الاقوامی برادری بے حسی کا شکار ہے، محنت ہم نہ کریں، شکوہ بین الاقوامی برادری سے کریں۔ اور دوسری بات میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سفارت کاری کریں اور اس قسم کی کہ ہندوستان کے سفارت خانے کے سامنے احتجاج کریں اور ہندوستان کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات کریں، اور یہ سمجھیں کہ ہندوستان جو قابض ہے وہ آپ کو خوش دلی سے کشمیر آپ کے حوالے کر دے گا۔ 30 سال تک اس نے آپ کو لٹکائے رکھا ہے تاکہ وہ مقبوضہ کشمیر کے اس مسئلے کو ٹالتا رہے، آپ کو دنیا میں بدنام کرتا رہے کہ آپ دہشت گرد ہیں، کہ ہندوستان مظلوم ہے اور کشمیری ظالم ہے، ہندوستان مظلوم ہے اور پاکستانی ظالم ہے۔ یہ ہے اس کا بیانیہ جس کا ذکر کیا گیا۔ تو بیانیے کے لیے آپ کو موقع ملا ہے، 2018 ذرا بہتر تھا۔ اقوام متحدہ کے جو ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس ہیں، انہوں نے ایک رپورٹ چھاپی ہے، اور جو بات میر وائز نے کہی، جو یوسف نسیم صاحب نے کہی، جو ڈاکٹر نذیر گیلانی نے کہی، جو دوسرے مقررین نے کہی، یہ سارے کے سارے اس رپورٹ کے مندرجات میں موجود ہیں۔ انہوں نے ایک فرد جرم عائد کی ہے ہندوستان کے اوپر، پہلی مرتبہ ہوا ہے تاریخ میں۔ میں ان تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، جو سن 1990 سے لے کر آج تک وہاں ہیومن رائٹس کاؤنسل اور پہلے ہیومن رائٹس کمیشن میں جاتے رہے۔ یہ کشمیری وفود جاتے رہے، بعض لوگ ان سے بات کرنے کے لیے تیار تھے، بعض لوگ بھاگتے تھے، بعض لوگ توجہ دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن یہ ہمارے سفارتی سپاہی وہاں ڈٹے رہے اور ثابت قدم رہے، اور ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک رپورٹ جو ہے آل پارٹی پارلیمنٹری کشمیر گروپ نے بھی شائع کی ہے، 76 رکنی وہ ایک کثیر الجماعتی گروپ ہے، اس نے بھی سفارشات دی ہیں۔ تو بیانیہ تو اس وقت بین الاقوامی برادری نے آپ کے لیے بنایا ہے، اور فزیشنز فار ہیومن رائٹس اور ایمنسٹی انٹرنیشنل اور نیشنل جیوگرافک اور نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ، ان سب نے لکھا ہے کشمیر کے بارے میں۔ آپ اروندھتی رائے کا ذکر کر رہے تھے، پنکج مشرا نے لکھا، سب لوگ آپ کے لیے ایک بیانیہ بنا رہے ہیں۔ کیا آپ اس بیانیے کو جوڑ رہے ہیں؟ کیا جرأت، ہمت اور پختہ یقین کے ساتھ آپ اپنا مقدمہ دنیا کے ایوانوں میں لے جا رہے ہیں؟ یوسف نسیم صاحب آپ کا شکوہ بجا۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم مقدور بھر کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ جب بھی تھوڑی بہت کامیابی ہو جائے تو اس کے اوپر شیخی نہ بگاڑیں۔
کیونکہ میں بتاتا ہوں کہ ہم اس وقت تک شیخی نہ بگاڑ سکیں گے جب تک ہم مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو آزاد نہیں کر لیتے اور انہیں ان کا حق خود ارادیت نہیں دلا دیتے. تب تک ہماری کامیابی کیا کامیابی ہے؟ ایک جد و جہد ہے. دوسرے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی خارجہ پالیسی ناکام ہو گئی، اور پھر جو ہے وہ سینہ کوبی شروع کر دیتے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہندوستان کامیاب ہوا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کس کی ناکامی بڑی ہے، ہندوستانیوں کی یا پاکستانیوں کی؟ 71 سال سے اس نے ناجائز قبضہ برقرار رکھا ہے اور اس نے 5 لاکھ لوگوں کو شہید کر دیا ہے. 1990 سے اب تک 1 لاکھ لوگوں کو شہید کر چکا ہے. اجتماعی آبرو ریزی کی ہے، گھر مسمار کر دیے ہیں، کھیتیاں کھلیان تباہ کر دیے ہیں، باغیچے تباہ کر دیے. اور پھر اس نے یہ کہا کہ ان کو لالچ کی ترغیب دی کہ آؤ میں تمہاری معاشی ترقی کرتا ہوں. پھر انہوں نے اپنے حلیف جماعتیں اٹھائی ہیں، نیشنل کانفرنس آف پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جنگجو ہیں، یہ جو کشمیری ہیں یہ بہت برے لوگ ہیں، یہ جنگجو ہیں. اور پاکستان بہت برا ملک ہے کیونکہ یہ ان کی حمایت کرتا ہے. یہ بھی آتنکوادی ہیں اور وہ بھی آتنکوادی ہیں. لیکن کشمیر سے کیا آواز اٹھ رہی ہے؟ 71 سال کی اتنی سرمایہ کاری، اس عسکریت، اس دہشت گردی، اس بربریت کے باوجود یہ آ رہی ہے ہندوستان جاؤ، واپس چلے جاؤ، ہمارا ہندوستان چھوڑ دو. یعنی یہ طے پا گیا کہ اہل جموں و کشمیر کبھی کسی صورت میں ہندوستان کے ساتھ نہیں رہے. اور میں یہ آپ کو بتاتا ہوں، وہ کمی کوتاہی ہوئی ہوگی، لوگوں نے سوچ بچار کی ہوگی. میں سلام کرتا ہوں ریاست پاکستان کو کہ ان کا مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں جو سن 1947 میں موقف تھا اس میں آج تک الحمدللہ کوئی لچک نہیں آئی. کبھی کچھ حکمرانوں نے میں کہوں گا خلوص نیت سے ہی کوئی تجربے کرنے کی کوشش کی، اس کو بزبان انگریزی کہتے ہیں جی ہم آؤٹ آف دا باکس سولوشنز ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن اہل جموں اینڈ کشمیر نے کہا کہ فیصلہ صرف اور صرف باکس کے اندر ہی ہوگا، اور وہ باکس یہ ہے کہ آپ کوئی فیصلہ کشمیریوں سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتے. ہندوستان نے یہ کہتا ہے، میں آپ کو یہ میں لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، واقعہ سنا رہا ہوں. 2015 میں جب سرتاج عزیز صاحب دلی تشریف لے جا رہے تھے اور ان کے پروگرام میں یہ بھی تھا کہ وہ حریت کے رہنماؤں سے ملیں گے، تو ہندوستان کی حکومت نے انکار کر دیا کہ آپ نہیں مل سکتے. جیسے کل انہوں نے وابیلا کیا کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو ہے وہ میر وائز صاحب سے ٹیلی فون پہ گفتگو کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کشمیری لیڈروں سے نہیں مل سکتے. اس پہ وہ مذاکرات ختم ہو گئے تھے. سشما سوراج نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ مسئلہ کشمیر سے یا کشمیر کے معاملے سے کشمیریوں کا کوئی تعلق نہیں، یہ ہندوستان اور پاکستان براہ راست طے کریں گے. پاکستان کا یہ موقف نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کے 3 فریق ہیں، پاکستان، ہندوستان اور اہل جموں و کشمیر، اور اہل جموں و کشمیر اس کا کلیدی فریق ہیں کیونکہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں وہ اس سلسلے میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہاں جنازے اٹھتے ہیں اور اجتماعات ہوتے ہیں اور ان جنازوں پہ لوگ جاتے ہیں تو آپ کو واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کشمیری فیصلہ کر چکے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ سن 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو کشمیر کے طول و عرض میں پاکستان کا جھنڈا بلند کیا گیا. یہ میں لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں. اور اس وقت مہاراجا نے اور مہارانی نے حکم دیا کہ گہرے سبز کپڑوں کو ضبط کر دو کیونکہ لوگ خوشی منا رہے تھے پاکستان کے بننے کی. اور گزشتہ برس اور اس سے پہلے جو ہے ایک مرتبہ پھر یہ اذن ہوا، یہ حکم ہوا، یہ طبل بجا کہ یہاں کشمیری جو ہے پاکستان کا بہت جھنڈا اٹھاتے ہیں، گہرے سبز رنگ کے کپڑوں کو جو ہے وہ بکنے نہ دو اور انہیں ضبط کر دو.
یہ ہے کشمیریوں کا آپ سے یکجہتی کا پیغام۔ میں صرف آخر میں کچھ چیزیں کہنا چاہتا ہوں اور آپ سے اجازت لوں گا۔ جو ہندوستان کی اپروچ ہے کشمیر کے مسئلے کے حل کے سلسلے میں، ہم ڈپلومیسی کے لیے یا سفارتکاری کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اس کی اپروچ ہے عسکریت، دہشت گردی اور کسی طریقے سے اس پورے معاملے کو معاوضے تعطل میں ڈالنا۔ ہماری اپروچ ہے سیاسی اور سفارتی، اخلاقی برتری ہے۔ کسی نے کل یہ کہا تھا، میں لاہور میں تھا، وہاں کسی مقرر نے یہ کہا، میں دہرانا چاہتا ہوں، اس نے کہا کہ قائد اعظم نے پاکستان سیاسی اور سفارتی مہم کے ذریعے جیتا تھا۔ ناممکن نظر آتا تھا لیکن انہوں نے حاصل کر کے دکھایا۔ ہم کشمیر بھی قائد اعظم کی تقلید کرتے ہوئے سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حاصل کر کے رہیں گے۔ ہمارے اس وقت کیا مطالبات ہونے چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے کسی ایک نقطے کے اوپر اتفاق کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ، اس کی سیکورٹی کاؤنسل، اس کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹیرس، اس کی جنرل اسمبلی، اس کی ہیومن رائٹس کاؤنسل، اس کی ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس میشیل بیکلے کو خطوط لکھیں اور ان سے کہیں کہ آپ مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس میں کیا روڈ میپ ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس وہ قراردادیں موجود ہیں، اور میں نے پچھلے دنوں یہ کہا ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ جو بزبان انگریزی میں نے یہ کہا تھا کہ دے آر کی اسٹون ڈاکیومنٹس۔ کی اسٹون ڈاکیومنٹس، جب آپ آؤٹ آف دا باکس سولوشنز ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو ان کو وہاں سے منہا مت کریں، کیونکہ وہی کشمیریوں کا حق خود ارادیت مانتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ڈاکٹر نذیر گیلانی نے بہت تحقیق کی ہوئی ہے، ان کے تجربے سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں جیسا کہ پہلے عرض کر رہا تھا، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور اپنے اوپر اعتماد پیدا کریں۔ اگر میں یہاں اس وقت سروے کروں اور پوچھوں لوگوں سے کہ آپ میں سے کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہوگا، اور اس میں سے اگر آدھے کہتے ہیں کہ جی ہمیں یقین نہیں ہے، تو پھر کشمیر کیسے آزاد ہوگا؟ اعتماد پیدا کریں اپنے اندر اور کہیں کہ کشمیر لینا ہمارا حق ہے اور یہ ضرور آزاد ہے۔ اعتماد پیدا کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہندوستان سے خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں لوگوں کو مثال دیتا جاتا ہوں کہ جو گریٹ برٹن تھا یا برطانیہ، جس کے سلطنت پہ کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، وہ 219 میں کہا تھا، 219 میں کہاں ہے، 2019 میں کہاں ہے، اور 1919 میں وہ کہا تھا۔ تقابل کر کے دیکھ لیجیے۔ ڈرے نہیں، آپ بھی ایک بڑی قوم ہے، اور یہ قوم جو ہے خدا تعالیٰ کے حکم سے بنی ہے۔ اس کی اٹھان ہماری ذمہ داری ہے، اس کو مضبوط کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہندوستان سے خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہندوستان اس علاقے کا چین بن کے ابھر رہا ہے تو آپ اس علاقے کا جاپان بن کے ابھر کے دکھائیں ساری دنیا۔ دوسری چیز جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دنیا کی پارلیمنٹس اور سول سوسائٹی کے ساتھ اپنے رابطے قائم کرنا چاہیے۔ یہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہم کلام ہو کے اپنے جذبے مضبوط کر سکتے ہیں، اپنی قوتیں مجتمع کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے بیانیے کی نشر و اشاعت دنیا کے مختلف ایوانوں میں ہونی چاہیے، مختلف تھنک ٹینکس میں ہونی چاہیے، تاکہ ہم رائے سازی کر سکیں کشمیر کے حق میں۔ اور اس سلسلے میں میں آپ کو یہ بتا دوں پہ باہر آپ کے تارکین وطن، ان کو تارکین وطن یوں کہیے کہ جو پاکستانی اور کشمیری وہاں آباد ہیں، وہ ایک بہت اہم اور مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کچھ بات ہے کہ جناب کئی جو آؤٹ آف دا باکس سولوشنز کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا ہے کہ پریزیڈنٹ مشرف صاحب کا فارمولا جو ہے اسے دوبارہ سے زندہ کیا جائے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گڈ فرائیڈے ایگریمنٹ جو آئرلینڈ اور برطانیہ کے درمیان ہوا تھا اسے استعمال کیا جائے حوالے کے طور پر۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریسٹے فارمولا جو تھا یا جو اینڈورا فارمولا تھا یا اس کے بعد یہ فارمولا اور وہ فارمولا،
میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا کلیدی بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ کشمیریوں کے سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے تو ہر فیصلے کا ساتھ کشمیری دینے کے لیے تیار ہے. یہ بات ذہن میں واضح ہونی چاہیے. ہم ڈپلومیسی کے خلاف نہیں ہیں. خود جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے اس کا چیپٹر 6 ہے. چیپٹر 6 کے آرٹیکل 34 اور 33 ہیں. 33 اور 34 جو آرٹیکلس ہیں اس کے مطابق ہندوستان ایک بہانہ بناتا ہے, مختلف قسم کے قانونی جواز ڈھونڈتا ہے کہ جناب یہ ہوا تو اس وجہ سے یہ جو قراردادوں کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب فرض کیجیے قراردادوں کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا تو 10 اور مراحل موجود ہیں. وہ نیگوشیشن کے ہیں, وہ ریکنسلیشن کے ہیں, کنسیلیشن کے ہیں, وہ آربیٹریشن کے ہیں, وہ مختلف قسم کی جو ہے سیٹلمنٹ کے کئی طریقے موجود ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی طریقہ جو ہے وہ کارگر نہیں ہوتا تو سلامتی کونسل دوبارہ بیٹھے گی اور دیکھے گی کہ اس تنازع سے امن اور سلامتی کو کتنا بڑا خطرہ ہے اور اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں, اور ان اقدامات میں چیپٹر 7 کے تحت بھی اقدامات لیے جا سکتے ہیں. بہانہ نہیں بنایا جا سکتا کہ چونکہ ہندوستان ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے لہذا اقوام متحدہ اپنے فرائض سے دستبردار ہو رہی ہے. یہاں یہ کہا گیا کہ میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ جو کشمیری ہیں وہ اپنے دوستوں کو بڑھائیں, دشمنوں کو گھٹائیں, اور جو پہلے سے ان کے دوست ہیں ان کے اور اپنے درمیان فاصلے قائم کرنے کی کوشش نہ کریں. چھوٹی چھوٹی بات پہ رنجش کا مظاہرہ نہ کریں. اور جو آخری چیز میں آپ کو پیغام, جو حکومت وقت اس وقت جو اقدامات کر رہی ہے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے, یا جو یہاں کے موجودہ وزیر اعظم جو تھے انہوں نے انٹونیو گٹیرس سے بات کی تھی پلوامہ میں شہادتوں کے بعد, یا جو شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, اور جس طریقے سے انہوں نے اب جو ہے مقبوضہ کشمیر کی قیادت کے ساتھ اپنے رابطے بڑھائے ہیں, ہم ان کو سراہنا چاہتے ہیں اور اس کی تائید کرتے ہیں. ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کسی کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر میں خدا نخواستہ اہل جموں کشمیر کسی قسم کی دہشت گردی کر رہا ہے. اگر وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے تو وہ ہندوستان کی طرف سے ہو رہی ہے, ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے. اس کے لیے میں آپ کو شواہد دینے کے لیے تیار ہوں. میں آپ سب لوگوں کا بے حد شکر گزار ہوں, نظریہ پاکستان کونسل کا, یہاں آئے ہوئے مہمانوں کا, آپ کے جذبے کا, آپ کی تقاریر کا, اور میں تمام اہل جموں کشمیر, وہ آزاد کشمیر کے ہوں مقبوضہ کشمیر کے ہوں, ان کی طرف سے آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آزاد کشمیر زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.